ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तान को। इस उम्मीद, इस दुआ और इस ख्वाहिश के साथ कि जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप तमाम सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और जहाँ कहीं भी हैं खुशबाश हैं और फिट फाट है। जी हाँ, सोनिया खान का आप तमाम सुनने वालों तक सलाम पहुँचे। FM 101 लाहौर के स्टूडियो से पेश खिदमत हूँ और लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत 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 ज़बरदस्त प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जो है वो आवाज़ फाउंडेशन के ताउन से पेश किया जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल शो। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी दो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़, बहुत ही रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं। उनका तारुफ भी आपको करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि आवाज़ फाउंडेशन एक कौन सा इदारा है और हमारी सोसाइटी में किस मौजू पर जो है वो ये इदारा काम कर रहा है। वेल डियर लिसनर्स, आवाज़ फाउंडेशन समाजी और मुआशी तरक्की और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ यानी महरूम तबकात की सियासी खुद मुख्तारी के लिए 1995 से सरगर्म अमल है। और ख़ास तौर पर अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए इस इदारे की बहुत खिदमात हैं। ये इदारा जो है वो साउथ पंजाब यानी जनूबी पंजाब की 14 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है और वहाँ पर मौजूद जो बच्चियाँ हैं ख़ास तौर पर उनके हुकूक़ के लिए, बुनियादी हुकूक़ के लिए और बिलखुसूस उनकी क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। और आज का ये प्रोग्राम आवाज़ फाउंडेशन के ताउन से पेश किया जाएगा। और आपको सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स और उनमें से पहले मेहमान का मैं आपको ताउन करवाती चलूँ। डियर लिसनर्स, आपको बताती चलूँ आज है 8 सितंबर, साल है 2020 और दिन है आज मंगल का, जबकि वक्त हुआ चाहता है 11:12। ठीक 12 बजे तक हम इस प्रोग्राम में आप के साथ मिलकर गुफ्तगू करेंगे हमारे मेहमानों से। और आज के शो में जो हमारी पहली गेस्ट हैं उनका नाम है मैम नबीला शाहीन। शी इज़ एन एडवोकेट और वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, जबकि सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव हैं। ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हैं माशरे में और उनसे हम आज गुफ्तगू करेंगे। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिटरेसी डे भी है और तालीम वो बुनियादी एक चीज़ है जो कि किसी भी कौम, किसी भी मुल्क की तरक्की में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। और अगर हम बात करें तालीम की तो ये तालीम यकसा होती है बच्चियों और बच्चों की। There is no gender role in providing basic education to our children. So पाकिस्तान जो है वो बहुत एफर्ट और स्ट्रगल कर रहा है ख़वातीन और बच्चियों की तालीम को उस लेवल पर लेके आने के लिए जो कि बहुत ज़रूरत होती है किसी भी कौम की तरक्की के लिए। और मैम नबीला शाहीन जिनको अभी हम ऑन एयर लेने लगे हैं, इनका एक और इनके इदारे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के सिलसिले में। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। बात करने जा रहे हैं, ये हमेशा से बहुत जरूरी रहा और मुझे लगता है कि आइंदा भी बहुत सारे साथ हमें काम करना पड़ेगा मिलकर इंशाल्लाह। जो इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे शादिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर काम कर रही है तो इसमें सवाब भी कम नहीं। सही। तो अगर हम गर्ल्स एजुकेशन पे बात करें तो हमेशा से बहुत ज़्यादा तरक्की के बावजूद हमारे पाकिस्तान के अंदर देखें बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बावजूद लड़कियों को और ख़वातीन को जो कॉन्टिन्यूस एक डिस्क्रिमिनेशन है एक्सेस टू एजुकेशन वो उसको रखा गया है। हम पिछली एक दहाई से उठा के चीज़ों को देख लें या उससे भी पीछे चले जाएं, 2 दहाइयों का हम एनालिसिस कर लें तो हमें लेजिस्लेशन में तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। जी, हमें पढ़ा लिखा पंजाब के नाम से एक इनिशिएटिव नज़र आएगा, हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ देहातों में नज़र आएगा। शहरों में जगह की कमी के बायस वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप नया नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो ये सारी डेवलपमेंट्स तो नजर आएंगी, लेकिन जैसे आगे हम बात करेंगे तो आपको मैं क्लियर भी करती जाऊंगी कि क्या किस तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो सिर्फ स्कूलों की इमारत खड़ी हैं
ابھی تک کی وہ نارمس، وہ ساری کی ساری ڈسکریمنیٹری جو ویز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ان پہ ہم عمل کر رہے ہیں. جی ہاں میم نبیلہ شاہین صاحبہ ان کے اندر جی تو آپ کے پروگرام کے پروسیس سے بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ کون کون سی لیجسلیشن ہمارے پاس موجود ہے ملکی سطح پہ، کون کون سی ہمارے پاس لیجسلیشن بین الاقوامی سطح پہ ہیں جن کو ہم تصدیق کر چکے ہیں ان کی، اور یہ وعدہ کر چکے ہیں اپنے عوام کے ساتھ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی کہ ہم اپنے ملک میں بچیوں کو جو کل کی خواتین ہیں اچھی تعلیم کا موقع دیں گے اور کوالٹی ایجوکیشن کی طرف ان کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ تو ہمارے ڈیفینیٹلی پلانز میں ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی انفراسٹرکچرل جو ایشوز ہیں ان کو تو آپ نے گفتگو کے آغاز میں ہی ہائی لائٹ کر دیا، لیکن محترمہ نبیلہ صاحبہ اگر ہم آن دا ہول دیکھیں پچھلے کئی ڈیکیڈ سے خواتین کے حقوق اور ان کی تعلیم کی اہمیت کے اوپر میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے، بہت سارے این جی اوز کام کر رہی ہیں، معاشرتی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین کی ترقی کا جو وہ ایک لیول ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. تو آپ کے خیال میں جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے نبیلہ صاحبہ؟ جی میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ کافی عرصے سے تگودو میں ہیں ہم کہ خواتین کے حقوق کے اوپر آواز اٹھائی جائے، انہیں بنیادی حقوق دیے جائیں، ان کی تعلیم کا سٹینڈرڈ بہتر کیا جائے، لیکن اس کے باوجود خواتین کی ترقی کا وہ لیول ابھی تک ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. خاص طور پر اگر ہم ڈپرائیو کمیونٹیز کی بات کریں، سدرن پنجاب کی بات کریں، تو بنیادی وجوہات کو ہائی لائٹ کیجیے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جو ان خواتین کی ترقی اور کوالٹی ایجوکیشن کے آڑے آ رہی ہیں. جی بالکل، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اگر ہم پہلے بھی دیکھیں تو ہمارا جو رویے ہے وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب کمیونٹی لیول پہ ہم دیکھیں ہماری سوسائٹیز کے اندر خاص طور پہ رورل ایریاز میں اور کچھ ہمارے اربن ایریاز بھی ایسے ہیں جہاں پہ پیرنٹس کے مائنڈ سیٹ ایسے ہیں، خصوصاً عورتوں کے مائنڈ سیٹ ایسے ہیں کہ وہ جیسے کہ ہو رہی ہے اپنی ایڈلٹ ایج میں جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا اسکول مسنگ ہے، اور جب وہ ایڈلٹ ایج میں جا رہی ہے تو اس کی موبلٹی کی ایشوز آ جاتی ہیں، اس کو گھر سے باہر نہیں جانا یہ مائنڈ سیٹ ہے. دوسرا ہمارے پاس پراپر وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، یعنی سڑکیں آپ کے پاس کوئی بسز ہونی چاہیے، کنٹریز ہونی چاہیے. تیسرا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول فی یا ایجوکیشن کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں اخراجات کی بات کی جاتی ہے تو اس پہ بھی بہت سارے رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نہیں اخراجات پہ اور سفر کیا جاتا ہے کہ اگر گھر کے اندر تعلیم کا لگایا تو بہتر ہے کسی اور جگہ پہ اس کو لگایا جائے. تو بچی کی تعلیم اس طرح بھی سفر کر رہی ہوتی ہے تو بچی کسی ڈومیسٹک ورک میں گھر کی خواتین کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہے، اور یہ ہماری بہت ساری ٹریڈیشنس چلی آ رہی ہیں کہ لڑکیوں نے گھر کا کام بھی کرنا ہے. تو رورل ایریا سے اس کو بھی پریفر کیا جاتا ہے. پھر وہ جو انفلوئنشلس ہوتے ہیں اس سوسائٹی کے، اس علاقے کے، اس کمیونٹی کے، ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ متعلق ہو رہا ہوتا ہے. اگر پیرنٹس کہیں نہ کہیں پہ چاہ بھی رہے ہیں، آپ کی امیڈیٹ فیملی چاہ رہی ہے کہ بچی اسکول چلی جائے اور وہ تعلیم سے شروع کے 4 سال پورے کر لے، پرائمری ایجوکیشن تک چلی جائے یا مڈل ایجوکیشن حاصل کر لے، تو بہت سارے باہر کے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنشل ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا انفلوئنس سے آپ کی فیملی کو بھی وہ ڈیسیجن لینے سے روک رہا ہوتا ہے. جی نبیلہ صاحبہ ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس لیجسلیشن تو بہت ساری موجود ہیں، لیکن ہم لیجسلیشن تک عمل درآمد کے لیے وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. اگر آپ درآمد کے لیے پولیٹیکل ول لے آئیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں تو شاید ہم اس آبسٹیکل کو کم کر سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. آج کی بچی کو تعلیم دے کے تعلیم یافتہ عورت اس کو بنا سکتے ہیں. پھر یہ کبھی سے یہ بھی رواج ہے کہ بہت جلدی کم عمری میں شادیاں کر دی جاتی ہیں اور ان شادیوں کے پیچھے بہت سارے موٹیوز کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں جائیداد کی وجہ سے بچیوں کو خاندان کے اندر رکھنے کے لیے بہت کم عمری میں ان کے لیے ان کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ ہاں اگر بچی پڑھ لکھ گئی تو اس کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے گا، باہر جائے گی، کچھ سمجھے گی، اس قابل ہو جائے گی کہ اس کو اپنے لیے فیصلہ کرنا آ جائے گا. تو یہ چیزیں بھی ہمارے جو رواج ہے. نبیلہ صاحبہ بالکل ٹھیک، ہماری عوام سن رہی ہے آپ کو، اور ہمارے نبیلہ صاحبہ جی تعلیم کو بڑھانے کے لیے بچیوں کی تعلیم کی گارنٹی جو دیتی ہے وہ انٹرنیشنل لاز بھی ہمارے پاس موجود ہے اور جو ہمارا وہ بھی موجود ہے. انٹرنیشنل لاز اگر ہم دیکھیں تو کنونشن آن ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن صحیح آرٹیکل 10 بہت کلیئرلی بتاتا ہے کہ آپ
بچیوں کو جتنی بھی ہماری یہ اسٹیٹس ہیں جو اس کنونشن کو ریٹیفائی کر چکی ہیں وہ بچیوں کو مواقع دیں گی. ان پہ یہ آبلیگیشن ہوگی کہ وہ اپروپریٹ میجرز لیں تاکہ ملک میں کی بنیاد سے جو ڈسکریمنیشن ہے. جی محترمہ نبیلہ صاحبہ میں کچھ سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. محترمہ نبیلہ صاحبہ میں چاہوں گی پھر اس میں آگے پروویژنز کیا ہیں کہ سیم کنڈیشن. آلرائٹ ڈیئر لسنرز، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. آواز فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب کے 14 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہے خواتین اور نوجوانوں کے بنیادی حقوق کے لیے، بالخصوص تعلیمی حقوق کے لیے. تو اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں محترمہ نبیلہ شاہین سے، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں اور ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جس کے پلیٹ فارم پر وہ خواتین کے حقوق کے لیے کافی سرگرم عمل ہیں. اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم کنٹینیو کریں گے. محترمہ نبیلہ صاحبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ابھی آپ نے جتنی بھی بات چیت کی اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جو سماجی رکاوٹیں ہیں، سوشل بیریئرز ہیں، ایک تو وہ بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بچیوں کی تعلیم کے اس لیول کو اچیو کرنے میں جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے. سیکنڈلی جو انفراسٹرکچرل پرابلمس ہیں، جو کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ دونوں ہی جو مسائل ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد سے ہیں اور شاید اب تک سالو نہیں کیے جا چکے ہیں، لیکن آئیڈینٹیفائی ہوئے، ان کے نشاندہی ہوئے سالوں بیت گئے. مطلب ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں جی انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں جی کہ سماجی لیول پر ایکسیپٹنس نہیں ہے، لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے. اب میں جو اصل میں جاننا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس وقت وہ کون سے پریکٹیکل میئرز لے رہے ہیں جو کہ ان پرابلمس کو فائنلی سالو کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہم وے فارورڈ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جی. ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو ہمیں 2-3 سطحوں پہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ کمیونٹی کی طرف سے بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. پیرنٹس کا ماننا، خاندان کا ماننا، اور وہ ادارے جو کوئی بھی مائنڈ سیٹ کرنے میں، کوئی نارم سیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، ہمیں ان اداروں کو ان کے ساتھ ایڈوکیسی کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم کی حیثیت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پولیٹیکل لیول پہ جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں، ان گورنمنٹس کے جتنے مینیفیسٹوز ہوتے ہیں، ان مینیفیسٹوز کے اندر ایک بہت بڑا چینج لانے کی ضرورت ہے کہ آپ تعلیم کے لیے کیا کریں گے، کیا آپ ریئل اور کوالٹی ایجوکیشن کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، جیسے میں نے ابھی سیڈا کی بات کی ہے، اور بھی کچھ ہمارے معاہدے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، تو ہم ان معاہدوں کے مطابق کیا ملکی سطح پہ قوانین بنا چکے ہیں. قوانین کے ساتھ ساتھ کیا ہم جو پالیسی جس کے مطابق ہم ایجوکیشن فار آل کی بات کرتے ہیں، اس پالیسی امپلیمنٹیشن میں کچھ گیپس دیکھ رہے ہیں. اگر وہ گیپس ہیں تو ان گیپس کو پہلے جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ لیول پہ کام ہو رہا ہوگا یا اسٹیٹ لیول پہ کام ہو رہا ہوگا، اس کو کمیونٹی میں بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے میئرز گورنمنٹ لے رہی ہے. اور اگر پیرنٹس یا وہ لوگ جن کے پاس بچے ہیں اور بچے اسکول جانے کی عمروں میں ہیں یا آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، یا وہ بچے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن یا اسکول جانے کی عمروں سے بھی نکل گئے ہیں، ان کے لیے اڈلٹ لٹریسی یا مختلف جو پروگرام گورنمنٹ لے کے آئے، مختلف حکومتیں لے کے آئیں، ان کی اویئرنیس بھی ان تک ہونی چاہیے. صحیح، بالکل ٹھیک. تو نبیلہ صاحبہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہوگی. پالیسی ایک تو دیکھیے جی، پالیسی ڈیفائن ہوگی اکارڈنگ ٹو دا لاز اور جو کنونشنز ہیں. اب پالیسی کے بعد ایک جو امپلیمنٹیشن کا فیز ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہماری امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی ہے اسے ریڈو کرنے کی ضرورت ہے؟ اور چونکہ ظاہر ہے جب کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس پر عمل درآمد کے لیے بھی کوئی پلان کیا جاتا ہے. اگر اس عمل درآمد کو ویسے نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ریزلٹس خاطر خواہ نہیں ہیں، تو کیا آپ کوئی نیا ایک امپلیمنٹیشن کا میتھڈ لے کے آ رہے ہیں جس میں کمیونٹی کی اپنی اونرشپ بھی ہو، پلس موٹیویشن کے بغیر کوئی کمیونٹی چینج نہیں ہوتی؟ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو عوام کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجنے پہ تیار ہوں؟ بالکل، سب سے پہلے تو ان کو وہ سہولیات مہیا کی جائیں، جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ
اسکولوں کی بلڈنگس تو بنا دی جاتی ہیں، وہ اسکول بلڈنگس انف نہیں ہوتی کمیونٹی کو موبلائز کرنے کے لیے. پوری بلڈنگ بن گئی، اس کے اندر مکمل اساتذہ جتنے بھی ہونے چاہیے وہ ہوں. سہولیات جو پالیسی آپ کو فراہم کر رہی ہے وہ سہولیات آپ کو واقعی وہاں سے دینی چاہیے. جو انسینٹیو لوگوں کے لیے پالیسی کے لیے رکھے گئے ہیں وہ انسینٹیو دینے چاہیے، اور کچھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دینی چاہیے. کیونکہ اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ عموماً بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا بھی رواج نہیں ہے، اور جب وہ 4 یا 5 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کو اسکول بھیجنے کا بھی رواج نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ اویئرنیس وہاں پہ یا امپورٹینس نہیں ہے ایجوکیشن کی یا کسی بھی ڈاکومنٹ کی. صحیح. تو چونکہ بچہ اپنی 5 سال کی یا 4 سال کی عمر سے بڑا ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنی اڈلٹ ایج میں جا کے بھی اسکول جائے اور وہاں پہ کچھ اس طرح کے پروگرامس ہوں جو ان کی اسکل کو بھی انہانس کریں اور ساتھ ساتھ ایجوکیشن کو بھی بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ رکھا جاتا ہے اس اینول بجٹ کو بار بار دیکھیں کہ واقعہ ہی جتنے % بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا وہ بجٹ اس جگہ پہ لگ رہا ہے، کیا وہ اسکول ایجوکیشن پہ ہی لگ رہا ہے یا وہ کہیں پہ ٹرن ہو کے آپ کا ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے، یا انسپینڈ بجٹ کتنا ہے، اور اگر انسپینڈ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. اسکول کاؤنسلس بنی ہوتی ہیں، کیا اسکول کاؤنسل صحیح طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، وہ آ کے دیکھتی ہیں اسکول کی بلڈنگ، اسکول کی دیواریں، اسکول کے اندر مہیا کی جانے والی تمام فیسلٹیز، اور خصوصاً گرلس اسکولس کی جو فیسلٹیز ہیں کیا وہ ہیں. کیونکہ پیرنٹس کے اندر یہ ایک فیئر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ کسی بچی ہماری ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھے گی جس کی باؤنڈری وال بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کا جہاں پہ بیٹھ کے وہ صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتی، یا سیکیورٹی اس کی نہیں ہے، تو وہ انسیکیور ہے، تو یہ انسیکیورٹی بھی ہمیں ختم کرنی پڑے گی. انمیٹ نیڈس ہیں جو ان کو ہمیں مانیٹرنگ کا ایک میکینزم ڈیولپ کرنا پڑے گا. آئی تھنک یہ وہ تمام میئرز ہیں جو کہ ٹپس پہ ہوں، اور کوئی ادارہ ہو، کوئی باڈی ایسی ہو، چاہے وہ کمیونٹی لیول پر ہو یا گورنمنٹ کے لیول پر ہو، لوکل گورنمنٹ کے، جو ان ساری چیزوں کو فریکوینٹ ایک پروسیس کے تھرو مانیٹر کرے. آپ کی سجیشنز بہت زبردست ہیں. ایم شیور ہمارے ایک اور مہمان جو کہ جن کا تعلق ہماری موجودہ گورنمنٹ سے، ایم شیور کہ وہ رسپونڈ بھی کریں گے ان تمام سجیشنز کے اوپر. لیکن اگلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی کوئکلی، ٹائم بھی ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. ایک اور سوسائٹی میں ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں محترمہ نبیلہ صاحبہ کہ جنوبی پنجاب کی خواتین اور کم عمر بچیاں، ان کا بہت زیادہ ایک رجحان نظر آ رہا ہے بڑے شہروں میں آ کر جو ڈومیسٹک ورک ہے، ڈومیسٹک لیبر، اس میں انوالو ہونے کا. آپ دیکھیں بڑے شہروں کے جو جتنے بھی پوش ایریاز ہیں وہاں پر ہمیں جو گھریلو کام کرنے والے ہیں وہ بچیاں اور خواتین، ان کا تعلق زیادہ تر جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے. تو ہم پرٹیکولرلی اس ایریا کی بات کریں گے کہ ابھی ریسنٹلی ایک بل بھی گورنمنٹ نے پاس کیا جو کہ ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے ہے، اور جس کو ظاہر ہے ابھی ایک بہت ارلی سٹیج پر ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور اس ایلیمنٹ کو، یہ جو فائنینشیل کنٹریبیوشن کر رہی ہیں یہ خواتین اور بچیاں ڈومیسٹک ورک کر کے، اس کے اگینسٹ ہم انہیں ایجوکیشن کے لیے کیسے لے کر آئیں گے؟ جی بالکل فاطمہ، آپ نے بہت صحیح موقع سے صحیح بات کی طرف انڈیکیٹ کیا ہے، اشارہ آپ کا، کہ جب آپ ڈومیسٹک لیبر میں بچیوں کو ڈال دیتے ہیں تو چونکہ وہ ان کے ذریعے وہ سورس آف انکم بن جاتی ہے، بھی پھر یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ بچی اس کے پاس تعلیم نہیں بھی ہے خاص جو اس کا بنیادی حق میں ایک اس کا حق ہے، لیکن وہ کما کے لا رہی ہے، وہ گھر کے اندر فائنینشیل کنٹریبیوشن کر رہی ہے، تو وہ پھر فوکس زیادہ کرتے ہیں بچیوں کو اسی طرح اربن ایریاز میں کہیں کسی چیز ڈومیسٹک لیبر کے اندر اس کو بچی کو ڈالنے کے لیے. جیسے ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرنے کے لیے، جیسے ہمارے پاس جو گھروں میں کام کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے، پالیسی بنائی گئی ہے 2019 میں. اس پالیسی کے اگر عمل درآمد کیا جائے تو ہم اس چیز کو کم کر سکتے ہیں. لیجسلیشن کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بل ہونی چاہیے. وہ بل پیرنٹس کی بھی ہوگی اور امپلیمنٹ کرنے والے اداروں کی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کا ادارہ صحیح طریقے سے ان قوانین کو مانیٹر کرے کہ آپ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو ایک شہروں کی طرف اس طرح موو نہ کریں کہ صرف وہ آپ کا کمانے کا ایک آلہ بنتے جائیں، یا پھر اگر آپ کے اڈلٹ ایج میں بچیاں ہیں خاص طور پہ تو ان کو کام کی غرض سے شہروں کی طرف
मूव ना किया जाए. बिल्कुल. अच्छा, इसमें नबीला साहिबा, विल, आपने एक पॉइंट रेज किया कि जी विल पेरेंट्स की होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर है वो आदी हो चुके हैं इस पैटर्न के और उनको अपना बेनिफिट भी नजर आता है फाइनेंशियल इनकम के थ्रू. तो विल के साथ साथ पेनल्टीज भी बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी बिल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए. तो मैं जानना चाहूंगी, हमारे सुनने वालों को बताइएगा कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स बिल पास हुआ है, इसके अगेंस्ट अगर जाते हैं लोग तो क्या सजाएं जो हैं वो तजवीज़ की गई हैं, यानी क्या पेनल्टीज उनको मिल सकती हैं, क्या सजा मिल सकती है, और इस बिल के रूल्स ऑफ बिजनेस जो बने हैं उनके बारे में हमें थोड़ा अवेयर कीजिएगा, आगाह कीजिएगा. देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा पैटर्न होगा ना कि हम उस पूरे लॉ के ऊपर बात करें, उस पूरे लॉ के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो कैसे चलेगा, कौन कौन से इदारे उसको मॉनिटर करेंगे, कौन कौन इदारे उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे, उन सारे इदारों पे फिर हमें बात करने की जरूरत होगी. लेकिन जो एक सिर्फ मैं दो चीजें इस पे कर देती हूँ. एक तो इसकी डेफिनेशन को अगर आप देख लें तो प्रॉपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम जो आप समझते हैं. अच्छा, इसमें चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो बहुत मुख्तलिफ है. इसमें 16 साल का जो बच्चा है वो आपको डोमेस्टिक लेबर में अगर मिलता है तो वो आप समझते हैं कि इलीगल चीज है. 16 साल से कम उम्र का बच्चा. सही. तो अब देखिए, चूंकि जो मैंने पहले बात की, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, बच्चा स्कूल नहीं गया होता, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना होता, तो पेरेंट्स 10-10, 12-12 साल की जो बच्चियां हैं उनकी उम्रें भी 14 और 15 साल लिखवाएंगे. इसके लिए जो हमें बुनियादी कदम उठाना पड़ेगा उस लॉ को के अमल दरामद करवाने के लिए, सबसे पहले बच्चे की जो सही एज है उस एज के मुताबिक उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत है और रजिस्टर करवाना उस यूनियन काउंसिल में या उस एरिया में जहाँ वो बच्चा जहाँ का वो रहने वाला है, एक्चुअल जहाँ उसकी रिहाइश है. सही. फिर अगर उस कम उम्र बच्चे को शहर में लाके तो चीफ लेबर में दिया जा रहा है, तो चूंकि उसका वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी होना है और वो कॉन्ट्रैक्ट तो बच्चे के बिहाफ पे कोई कर रहा होगा, वो शख्स बच्चे के बिहाफ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके लिए जो सजाएं और जुर्माना है उससे पाबंदी की जानी चाहिए. अगर कुछ केसेस इस तरह के आइडेंटिफाई करे, सबसे पहले तो रिसर्च करने की जरूरत है कि लॉ बन गया, लॉ की पॉलिसी के मुताबिक और इसके रूल्स ऑफ बिजनेस भी बन गए, तो क्या इस पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा. क्योंकि छोटे इलाकों में या छोटे घरों के अंदर तो बहुत ज्यादा इस तरह लिखत पढ़त वाला काम नहीं हो रहा जी. ये तो नबीला साहिबा, वहाँ पे आप के बच्चों को लेके आया जा रहा होता है और बाकायदा एक माफिया है, एक वो प्रोवाइडर्स हैं लोग जो कहते हैं कि जी हाँ हम बच्चियां देहातों से ला के तो यहाँ पे आपको देते हैं, वो अपनी कमीशन भी ले रहे हैं, तो वो एक मिडल मैन का रोल अदा कर रहे हैं. जी बिल्कुल. अच्छा नबीला साहिबा, ये तो मसाइल हमेशा से मौजूद हैं और वेल लाइक रिकग्नाइज्ड भी हैं. अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि सजा क्या है अगर वट एवर द रीजन इज, अब पता चल गया कि इसके अगेंस्ट कोई जा रहा है, तो उसके लिए सजा क्या तजवीज की गई है? अगर डोमेस्टिक लेबर में कोई बच्चियों को देता है तो उसकी सजाएं फातिमा में अभी आपको एक्यूरेट जो उसकी सजाएं हो मैं आपको देख के बता सकती हूँ. ओके, तो चलें, अगर उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो मेरे ख्याल में हम इसको अगले प्रोग्राम के लिए छोड़ देते हैं. जाते जाते नबीला साहिबा, हम अपनी गुफ्तगू को रैप अप करना चाहेंगे आपके साथ और मैं ये जानना चाहूंगी कि जनूबी पंजाब के बहुत सारे इलाकों में लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है. अब जो नया ट्रेंड है कि उन्हें डोमेस्टिक लेबर में यूटिलाइज कर लिया जाता है और अगर ऐसा भी ना हो तो भी बहुत कम मोटिवेशन है अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, खास तौर पर प्राइमरी के बाद आगे बढ़ने नहीं दिया जाता बच्चियों को. तो आपसे मैं पैगाम जानना चाहूंगी हमारे तमाम 101 के लिसनर्स के नाम, बच्चियों की तालीम की अहमियत के हवाले से आप अपना एक अच्छा सा कोई मैसेज दीजिएगा. देखिए, तालीम एक बुनियादी हक है और ये बुनियादी हक से किसी को महरूम नहीं किया जाना चाहिए. तो हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आती है वो इस पर फोकस करके आए और तालीम का बजट बढ़ाया जाए. एक तो ये है और दूसरी तरफ कम्युनिटी के अंदर ये पैगाम इस तरह फैला दिया जाए कि जिस तरह कोई रूमर्स फैलते हैं ना कि अगर किसी के घर में कोई स्कूल जाने की उम्र में बच्चा है तो उसको जो भी इंसेंटिव रखा गया है, कुछ इंसेंटिव हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें है, तो जो इंसेंटिव रखे गए हैं अगर आप उनकी तरफ ला के लोगों को और फिर ट्रेनिंग, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, वालिदैन की ट्रेनिंग मोहल्लों के अंदर बिठा के, ताकि तमाम लोग उस कम्युनिटी के एक जगह पे बैठे, एक ही लेवल पे उनसे बात हो रही हो और पता चल सके कि वो लोग क्या कहते हैं. और तीसरा ये कि चूंकि
عموماً مائیں ہی یہ بہتر زیادہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں کہ بچی کو اگر اس نے ڈیسیژن لینا ہے کہ میں نے اسکول داخل کروانا ہے تو وہ ہر حال میں کروائے گی. صحیح. اور اگر اس نے نہیں کروانا تو وہ نہیں کروائے گی. تو ان ماؤں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو کیا پرابلمس ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو روکے رکھتی ہیں کہ آپ اپنی بچی کو ان کے اس بنیادی حق سے محروم کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اٹ واز اے ونڈرفل کمیونیکیشن ود یو محترمہ نبیلہ شاہین صاحبہ. آپ کے کام کی بہت زیادہ اوبویسلی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ ادارے ہیں جو کہ مستقل ان موضوعات کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور ایک وہ کہتے ہیں نا موٹیویشن گورنمنٹ سیکٹر کو بھی ملتی ہے آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن سے, جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو رائٹس کے اوپر ایکٹیولی سرگرم عمل ہیں. یقیناً انرجی ملتی ہے تمام اسٹیک ہولڈرس کو آپ کی ورکنگ سے, آپ کی سجیشن سے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. بہت شکریہ خاتون. Well, dear listeners, this is your RJ Sonia Khan and you're listening to the 101 that really hits FM. FM 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے اس وقت ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اسپیشل اور زبردست پروگرام پیش کر رہے ہیں, اور یہ پروگرام آپ تک آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. ابھی ہماری بہت اچھی سیر حاصل گفتگو رہی محترمہ نبیلہ سے, جنہوں نے بہت اچھا پرسپیکٹو دیا کہ معاشرے میں اس وقت وہ کون سے اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے خواتین اور بچیوں کی بنیادی تعلیم کے فروغ کے لیے, بنیادی حقوق کے فروغ کے لیے. اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت ہی ایک اہم شخصیت, اور یہ سب سے زیادہ اہم تو اس لیے ہیں کیونکہ ان کا تعلق موجودہ حکومت سے ہے, اور یقیناً جو حکومت اس وقت پریکٹسنگ ہے ان کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے اپنا اپینین دینے کی, اور وہ بتا سکتے ہیں ہمیں بہتر طور پر کہ ان تمام مسائل پر ایکچولی اب ہو کیا رہا ہے, اور آنے والے وقت میں ہم کیا امیدیں رکھ سکتے ہیں کہ اس گورنمنٹ نے کیا انیشیٹیوز لینے ہیں مسائل کے حل کے لیے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں میم سمابیہ طاہر, جو کہ جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. آپ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں اور بہت ہی ایکٹیو اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہیں, اور یقیناً انہوں نے محترمہ نبیلہ کی بھی ساری گفتگو سنی ہے. ان سے ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, اور سب سے پہلے ہم ان کو اسٹوڈیوز میں کہتے ہیں خوش آمدید. السلام علیکم محترمہ سمابیہ طاہر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سونیا. آپ وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں, اور 101 کے لسنرز کے لیے خاص طور پر آپ نے وقت نکالا, اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اٹس اے گریٹ پلیزر, اٹس آلویز اے پلیزر کہ یہ ایک وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم ان لوگوں تک بھی اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں کہ جو لوگ شاید الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس سے دور ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے جس کو آنیسٹلی لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں, اور اس پر جو ہے پھر جو لوگ آتے ہیں ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے. بالکل. اور FM 101 کی خاص بات یہ ہے چونکہ یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے پلیٹ فارم پر ہے, تو ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ہر لیول اور ہر کمیونٹی میں موجود ہیں, اور بہت ہی جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں جو بڑے شہروں سے دور رہتے ہیں تو وہ بھی بہت شوق سے FM 101 سنتے ہیں. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت عام فہم انداز میں ہم ان کی زندگی سے جڑے ہوئے مسئلوں کو ہائی لائٹ کریں, اور ان کے سلوشنس بھی, انہیں خوشخبریاں بھی دیں کہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور میں خاص طور پر ہم اگر بات کریں, ایک بڑا مین علاقہ ہے جنوبی پنجاب کا راجن پور, اور مین علاقے کے ساتھ ساتھ بڑا مشکل علاقہ بھی ہے. وہاں پر اسکول میں داخلے اور شرح تعلیم جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کے باوجود یہاں پر زیادہ وسائل خرچ نہیں کیے جا رہے, اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ چونکہ خاتون بھی ہیں اور خاتون ممبر اسمبلی ہونے کی حیثیت سے آپ ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہیں وہاں کے مسائل کے حوالے سے. تو اب اس ڈسٹرکٹ میں تعلیم کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور آپ کیا اقدامات کر سکتی ہیں؟ سونیا تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اپنی بات اس چیز سے سٹارٹ کروں گی کہ تعلیم جو ہے نا وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے, وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ہمارا دین اسلام جو ہے بڑا وسیع دین ہے. ٹھیک ہے, اس نے آپ کو تعلیم کا حق دیا ہے, اور جو ہے ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ تعلیم علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک جانا پڑے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے
کے اصحاب تھے, ٹھیک ہے, آپ نے ان کی بھی جو ہے وہ باقاعدہ ان کو تبلیغ کی, ان کو علم کی طرف جو ہے رغبت دلائی, ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت ڈیفینیٹلی اس وقت کی تعلیم جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ دینی تعلیم تھی, ٹھیک ہے, دنیاوی اس میں نہیں تھی. لیکن کہیں بھی اس کی تفریق جو ہے وہ آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملے گی کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو اور دینی کرو, بلکہ سائنس کو بھی اتنی ہی امپورٹنس جو ہے قرآن پاک میں دی گئی ہے جتنی آپ کی جو ہے دینی تعلیم کو ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. I would like to add not just science, آپ دیکھیں بزنس کے رولز بتائے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, ریلیشن شپ مینجمنٹ بتائی ہے, پورا یوتھ سے ریلیٹڈ جو ایون جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ جیسے سینسٹیو ٹاپکس ہیں, تو دیٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن. بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ سونیا آپ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے نا, اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے, ٹھیک ہے, ضابطۂ اخلاق ہے. بیسیکلی آپ کو قرآن پاک سے وہ تمام چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو ہم عام زندگی میں لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں. جہاں تک دیکھیں بچیوں کی تعلیم کی بات ہے, بات شروع ہوتی ہے گھر سے, ٹھیک ہے, آپ کی کمیونٹی سے. آپ کے گھر کے افراد اگر آپ کی بچیوں کو امپورٹنس نہیں دیتے, ٹھیک ہے, تو آپ جو مرضی ہے کر لینا, آپ ان کی اس کو توڑ نہیں سکتے. جو ایک وہ ہمارا نظام تھا نا, جاگیردارانہ نظام, وڈیرا نظام, وہ سسٹم کہ جس میں جو ہے بچیوں کو جو ہے وہ پیروں کی جوتی سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں یہ جو ہے کانسیپٹ ہے کہ جی اگر بچیوں نے تعلیم حاصل کر لی تو یہ تو خراب ہو جائیں گی, یہ تو معاشرے کو بگاڑ دیں گی وغیرہ وغیرہ. تو بیسیکلی راجن پور میں بھی وہی سسٹم رہا ہے. اب ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے جو انیشیٹو وہ لے رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو, ایک تو یہ کہ ہم ای سسٹم پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, کہ تاکہ جو ہے ورلڈ وائڈ جو ہے ہم اپنی ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ ہم اسٹرانگ بنا سکیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ میرٹ اور جو ہے میرٹ کے بغیر, ٹھیک ہے, اس فرق کو جو ہے نا ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ہم ہر چیز کو میرٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی یہ جو تمام, آپ تب تک کسی معاشرے کو ترقی نہیں دے سکتے ہو, آپ تب تک اسپیشلی ایجوکیشن سسٹم کو آپ کامیاب نہیں بنا سکتے کہ جب تک وہاں پر میرٹ سسٹم کو جو ہے وہ آپ جو ہے آپریشنل نہیں کرو گے, ٹھیک ہے. تو راجن پور کا جہاں تک تعلق ہے, ہم لوگ جتنی بھی ہماری کالیگز ہیں وہاں سے, ہماری پیپلز پارٹی کی ایک جو ہے کالیگ ہیں شازیہ عابد, وہ موسٹلی جو ہے اس راجن پور کے ایشوز جو ہیں ان پہ بات کرتی رہتی ہیں, اور ہم ان کے ساتھ مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی کین اشور یو کہ یہ جو پہلے پرابلمز رہی ہیں کہ وہاں پہ بچیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, ان کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں لینے دیے جاتے بیکاز آف انفراسٹرکچر, اور یہ تمام جو ایشوز ہیں ان کو ہم دور کریں گے, اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. دیکھیں کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا. پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی ایک ڈسٹرکٹ یا شہر میں یہ چیز ہونا تو آپ اس کو فوراً سے پہلے اس کو امپلیمنٹیشن کر کے, ٹھیک ہے, آپ اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہو. بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ہمارا پنجاب اتنا بڑا ہے اور اس میں اتنے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ صرف پرابلم راجن پور میں نہیں ہے. آپ نے صرف راجن پور کا ذکر کیا ہے, کوٹلی ستیاں, مری, مطلب یہ جتنے ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ پنجاب کے ادھر آپ گجر خان چلے جائیں, آپ ان جگہوں پہ چلے جائیں, ہر جگہ آپ کو یہ مسائل ملیں گے. لیکن ہماری گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے, اور ہم کولیگس کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے جو ہے تعلیم کو آسان بنائیں. ہم ان کو جو ہے ان کے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے اویئرنیس ان کے پیرنٹس کو دینا, ٹھیک ہے, ان بچیوں کو بتانا کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے, اور اس میں کوئی جو ہے نہ آپ کو شرعی طور پہ منع کیا جا سکتا ہے نہ آپ کو دنیاوی طور پہ منع کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ ہم مسلسل ایفرٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے ہمارا, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو بہت ساری چینجز ان جگہوں پہ نظر آئیں گی انشاءاللہ. آئی تھنک کہ اگر ایک سینٹرلائزڈ کوئی آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں تو وہ بھی ورک آؤٹ کر سکتی ہے کہ وہ سلولی, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اگر ہم ایک ماڈل بھی لے کر آتے ہیں, فار ایگزامپل اگر چونکہ راجن پور از ویری مچ ان دا لائم لائٹ ایز ویل, بالکل ایسے مسائل بھی بہت ہے لیکن اس پر بات بھی بہت ہوتی ہے. تو اگر ہم ایز اے ماڈل اتنے مشکل ایک ریجن کو امپرووائز کر لیتے ہیں تو میرے خیال ہے آپ کو نہیں لگتا کہ باقی تمام ناٹ جسٹ پنجاب, پاکستان بھر میں ہم اسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں اس کامیابی کو؟ سونیا بالکل ہو سکتا ہے. دیکھو اس میں گورنمنٹ نے جو ایک بہت اچھی چیز کی نا, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوبی پنجاب کے لیے ہم نے ایک الگ سیکریٹریٹ اور وہ بنوایا ہے, ٹھیک ہے. اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ جنوبی پنجاب جو بہت ڈپرائیوڈ
رہا ہے ہمیشہ سے اس کے جو حقوق تھے, جو اس کے فنڈز تھے, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے نا سلب کیا گیا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے وہ سیکریٹریٹ بنانے کی وجہ سے, اور وہ تمام مطلب ہم نے اس لیے وہ سیکریٹریٹ الگ بنایا کہ تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ وہیں سے حل ہوں. دیکھیں جب وہاں سے لوگ لاہور آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کسی اور جگہ جاتے ہیں اپنی پرابلمس کے سلوشن کے لیے, تو آبویسلی ایک تو فائنینشلی وہ بہت زیادہ کمزور ہے وہ صوبہ, ٹھیک ہے, تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اتنا ڈسٹینس طے کر کے تو کوئی بھی نہیں آئے گا کہ ہماری بچیوں کو آپ تعلیم دلوائیں, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے کوئی آپ اسٹریٹجی پلان کریں یا آپ ان کے لیے کوئی فنڈز ہمیں دیں, کوئی بھی نہیں آتا یہاں پر. تو اس لیے وہ اس سیکریٹریٹ کے بن جانے سے, اور وہاں پہ تمام جو سیکٹریز ہیں, لائک سیکٹری ایجوکیشن ہے, آپ کا سیکٹری جو ہے ڈیولپمنٹ ہے, آپ کا سیکٹری فائنانس ہے, یہ باقی ہیں, یہ سب جو ہے وہاں پر اب الگ ہوں گے, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو وہ آبویسلی ہو چکے ہیں, نہیں تقریباً ہمارا سیکریٹریٹ بن چکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر کچھ جو بالکل کچھ جو ہمارے سیکٹریز ہیں وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ جو ہیں انہوں نے ہونا ہے, جس میں ہماری پرائیورٹی سونیا جو ہے ایجوکیشن سیکٹری کی ہوگی, کیونکہ جب تک وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے تب تک وہاں کی جو اسکولنگ کے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کی ایجوکیشن کے ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک دم سے ایک ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ڈیزگنیشنز ہوں وہاں پر پھر اکثر کچھ اور طرح کے مسائل بھی جنم لے لیتے ہیں, کیونکہ ڈیزگنیشنز کی بھی ایک کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ میری ڈومین میں آتا ہے اور یہ میری ڈومین میں آتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اگر وہاں پر اپنا ایک سیکریٹریٹ بن جاتا ہے تو اس سے مانیٹر کون کرے گا؟ نہیں, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے وہاں پہ چیف سیکرٹری ہیں, وہ الگ ہیں. آپ دیکھیے ان کے جو ہیں, ہم نے باقاعدہ ان کا پولیس کا سسٹم اور جو ان کا ایڈمنسٹریشنل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے بالکل الگ رکھا ہے. تو وہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لائزون میں رہیں گے یہاں پہ سی ایم کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور جو سی ایم آفس ہے اس کے ساتھ. تو وہ جو آپ کی پہلے پرابلمس ہوتی تھی نا وہ نہیں ہوں گی. ایبسلیوٹلی, کیونکہ آئی ایم شیور کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل انشیٹیو, لیکن اس کی بھی ایک کنٹینیوس مانیٹرنگ پیچھے سے ہونی چاہیے سو دیٹ وہ فعال رہے, بالکل ہے, اور وہ اپنے ڈیزگنیشنز کو انجوائے کرنے کے بجائے گراؤنڈ پہ جا کے کام کریں. بالکل ایسے ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. محترمہ سیما بیہ طاہر صاحبہ, سننے والے کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے, اور ہم بات کر رہے ہیں جو ہماری ڈپرائیوڈ کمیونٹیز ہیں, جو محروم طبقات ہیں, ان کے بنیادی حقوق, بالخصوص خواتین اور بچیوں کی تعلیمی جو حقوق ہیں اس حوالے سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی این پی اے محترمہ سیما بیہ طاہر. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں ایک پڑھی لکھی لڑکی کتنا بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے آن دا ہول ہمارے کنٹری کی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, اور خاص طور پر جو یہ چھوٹے دیہات گاؤں ہیں وہاں پر بھی کیا مطلب, کیونکہ کانسیپٹ یہ ہے لوگوں کا کہ نے کی کر لینا ہے, مطلب بچی نے کیا کر لینا ہے پڑھ کے, مطلب کام تو ہم نے کرنے ہیں, جو مردوں کی ایک سوچ ہے. لیکن ایکچولی وہ کیا تبدیلی لا سکتی ہے گھر کے لیول پر بھی, بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی, اور فائنینشیل ایک ایسپیکٹ میں بھی, معاشی ترقی میں بھی. سونیا, میں پھر وہی پرانی بات کروں گی کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں اور ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے جو ہے وہ منع کیا, ٹھیک ہے, اور وہ امپلیمنٹ ہوا. بچیوں کو ایک عزت ملی, حقوق ملے ان کے, ٹھیک ہے. عورت کو ایک بلند مقام دیا گیا ہمارے اس دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک خاتون تھیں, جی, ایک عورت, وہ عورت کہ جنہوں نے تجارت کی, ٹھیک ہے, تجارت کا پیشہ اپنایا ہوا تھا انہوں نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جب وہ ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئی تو تب بھی وہ تجارت کرتی رہیں, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایک ایسا وہ بتا دیجیے پوائنٹ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ آپ یہ تجارت اب نہ کریں چونکہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں تھی, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ وہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جب ان کی بیٹیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ کیا مقام پایا انہوں نے. آپ حضرت
ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, اور آپ اسی طرح سے امہات المؤمنین جو ہیں آپ ان کو دیکھیے کہ ان کے کیا کردار تھے, کیا ان کی مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مبلغہ تھیں, دیکھیں انہوں نے وہ نسلیں تیار کی, ٹھیک ہے, انہوں نے تعلیم دی, وہ مبلغہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تبلیغ کرتی رہی ہیں, جو جنگوں میں بھی حصہ لیتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, عملی کردار ادا کیا. دیکھیں یہ بتانے کا مقصد کیا تھا, اس چیز کو کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ عورت جو ہے, یس, عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگ بنایا ہے کہ عورت اگر چاہے تو وہ دنیا بدل سکتی ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاکستان میں اس وقت, ٹھیک ہے, 50% سے زیادہ آبادی ہے خواتین کی, ٹھیک ہے, 53% ہے آپ لوگ آبادی کا حصہ ہیں آپ لوگ, جو اب نئی آپ کی سنسائیں ان کے مطابق. بات یہ ہے کہ عورت کے کنٹریبیوشن کو تو آپ کسی طریقے سے کم کر ہی نہیں سکتے ہو. اگر آپ عورت کے کنٹریبیوشن کو کم کرتے ہو, صرف ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم گھر کی ہی, ٹھیک ہے, ایک گھر کو کون سنوارتا ہے, ایک گھر کی بنیاد کون کھڑی کرتا ہے, اپنی اولاد کی تربیت کون کرتا ہے, اپنے میاں کی جو ہے وہ کون وہ دیکھ بھال کرتا ہے, یا کون اس کی جو ہے تمام وہ جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرتا ہے, ٹھیک ہے, کون اس کے فیصلوں کی جو ہے تائید کرتا ہے, یا کون اس کے فیصلوں کو اسٹرینتھ دیتا ہے مزید, ایک عورت دیتی ہے. ایک عورت کی وجہ سے ہی جو ہے گھر جنت بنتا ہے, ایک عورت کی وجہ سے ہی جو ہے گھر جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, عورت میں اتنی پاور ہوتی ہے. اوکے, یہ مثال میں نے کیوں دی, یہیں پر ایجوکیشن کا ایک رول ہوگا نا. اب اگر ایک ایجوکیٹڈ عورت ہے تو ابھی آپ نے جتنی بھی کنٹریبیوشنز بتائی وہ بھی فائنینشیل نہیں تھی, بالکل بیسک تھی, جو کہ گراؤنڈ پہ ہیں, گھر پہ رہتے ہوئے. یہی عورت اگر پڑھی لکھی ہے تو انہی تمام چیزوں کو کسی اور طرح کرے گی, اور اگر وہ پڑھی لکھی اور سینسیبل نہیں ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو اس کا رول جو ہے وہ پازیٹیو سے نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. سونیا اب دیکھیے نا, آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کتنے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا رہے ہو, آپ کی اس پروگرام کی وجہ سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو شعور جو ہے مل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, جن کو اویئرنیس مل رہی ہوگی چیزوں سے. تو بات یہ جو پڑھی لکھی عورت ہے وہ obviously she can make a difference, ٹھیک ہے. میں آج ممبر اسمبلی ہوں تو میں اس لیے ہوں کیونکہ میں نے اپنی ایجوکیشن پہ بہت توجہ دی, ٹھیک ہے, میں نے وہ فیصلہ لینے کی طاقت مجھ میں آئی جب میں نے ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کی, ٹھیک ہے. اگر میں تعلیم حاصل نہ کرتی تو شاید میں بھی جو ہے کسی کونے خطرے میں بیٹھی ہوتی, ٹھیک ہے, اور میں بھی جو ہے وہی جو ایک گھسی پٹی بات ہے, جی یہ گھر کے کام کر لو اور اس کو سرونٹ بنا لو, یا اس سے یہ کروا لو, اس نے کیا کرنا ہے. عورت بہت کچھ کر سکتی ہے. آج آپ کی جو باہر کے ممالک ہیں ان میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, کہیں پہ پرائم منسٹر بھی ہیں, کہیں پہ وزیر خارجہ بھی ہیں, کہیں پہ وزیر آپ کی داخلہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, فائنانس منسٹر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھریلو امور, اپنے ریلیشن کو بھی ایکولی جسٹیفائی کر رہی ہیں, اور آئی ایم شیور کہ وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. ہاں, ہمارے معاشرے میں ضرورت جس امر کی ہے وہ ہے مورل سپورٹ کی, بالکل, انڈرسٹینڈنگ کی, سائیکولوجیکلی ایک مینٹل ویل بینگ کی, جو کہ اوبیسلی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے ہی مل سکتی ہے. جب مردوں میں اور جب معاشرے کے بڑوں میں, ایون جو معاشرے کے بڑے خواتین بھی ہیں وہ بھی بعض دفعہ بچیوں کے حقوق کو سلب کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی خود وہ شعور نہیں رکھتی. تو میرے خیال میں اگر ہم اپنی خواتین کو اور بچیوں کو مینٹل ویل بینگ دیں اور تھوڑا سا بیک اپ کریں, تھوڑی سی مورل سپورٹ دیں, دین دے کین ڈو دا میریکل. سونیا, آنرشپ بہت ضروری ہے. اگر آنرشپ آپ نہیں لیتے ہو نا, آپ اگر خود کو آن نہیں کرتے ہو نا, کوئی آپ کو آن نہیں کرے گا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ عورت بہت پسی ہوئی ہے. عورت اس لیے پسی ہوئی ہے کیونکہ عورت نے خود کو آن کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. عورت جب تک خود کو آن نہیں کرے گی تب تک کوئی دوسرا اس کو آن نہیں کرے گا. کیا آپ کو لوگ آن نہیں کر رہے؟ اب کیا مجھے آن نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے خود کو آن کیا ہے, ہم نے اپنے حقوق کو سمجھا ہے, ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہے, اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اور یہ یقیناً یہ سفر ہمارے معاشرے میں اتنا آسان نہیں ہے, بالکل ایسے, لیکن کوئی تو ہے جو پہل کرے گا, کوئی تو ہے جو ایک مثال بنے گا. تو ایم شیور کہ یہ مثالیں اب آگے دوسری جنریشن اور جو ہماری چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں ان کو انسپائر کریں اور ان کے لیے یہ سفر آسان ہو. ایک اور بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا
چاہوں گی کہ پنجاب کا جو فری اور لازمی تعلیم کا قانون ہے 2014 میں یہ پاس ہوا, اس کے رولز آف بزنس ابھی تک نہیں بن سکے. تو بینگ گورنمنٹ آفیشیل آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں, اور کیا ابھی کوئی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ تعلیم کے حوالے سے بالکل کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں سونیا, کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تمام قوانین کو امپلیمنٹ کروائیں کہ جو قوانین آلریڈی پاس ہوئے ہیں, اور اگر ہماری جو ہے خواتین سے ریلیٹڈ اسپیشلی, یا ہماری بچیوں کی تعلیم سے ریلیٹڈ, یا ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی قوانین ہیں, ان کو ہم اسی طرح آگے لے کر چلیں گے, اور ہم ان کی امپلیمنٹیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں. جہاں تک جو ہے ان کے رولز آف بزنس کا تعلق ہے, اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ان پر کام ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے لیجسلیشن کا, میں ایک ضرور چاہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑا سا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون آپ نے اناؤنس کیا, آپ نے بنایا, بل پاس ہوا اور فوراً جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی. نہیں, سرٹن پروسیس ہوتا ہے کہ جس کے تحت وہ چیزیں چلتی ہیں. نہیں, وہی میں آپ کو وہی سونیا بتا رہی ہوں. پرابلم یہی رہا ہے کہ ہماری کبھی بھی امپلیمنٹیشن کی طرف لوگ نہیں گئے. اس سے پہلے جب بھی قوانین بنے, وہ قوانین صرف آپ کی لائبریری تک تو محدود ہو گئے, ٹھیک ہے, اسمبلی لائبریری تک, لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. تو ہماری گورنمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ ہم جو بھی لا لائیں گے, ٹھیک ہے, جو بھی بل ہم پاس کریں گے, یا جو بھی ریزولوشن ہم پاس کریں گے, تو اس کو جو ہے ہم امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر جائیں گے. تو ان پر کام ہو رہے ہیں. ہماری کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہیں مختلف, ٹھیک ہے. ہماری عائشہ چودھری ہیں جو ہے ایجوکیشن کو جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو جو ہے وہ چیئر کر رہی ہیں. تو دے آر ورکنگ ویری ہارڈ فار دس, اور ہم ڈیفینیٹلی ان کا ساتھ اس میں دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ فورسی کر سکتے ہیں کہ کب تک یہ لا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں نصاب کا تو آپ کا جو کریکولم ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا نیکسٹ ایئر سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بالکل ایک جیسا نصاب جو ہے وہ آپ کا 2021 میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کمنگ جو آپ کا سیشن اسٹارٹ ہوگا اس میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. آلرائٹ, ہماری گفتگو آپ نے سنی. ڈیئر لسنرز, محترمہ سمابیہ طاہر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور ممبر پروونشل اسمبلی ہیں. بہت اچھی گفتگو رہی ان سے, اور بہت ساری کمٹمنٹس ہیں, بہت سارا پیشن نظر آتا ہے. ان کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں, اور ہم بہت دعا گو ہیں کہ جو خیالات گورنمنٹ کے ہیں, جو پلانز ہیں, وہ اب ہمیں عملی جامہ پہناتے ہوئے نظر آئیں, تاکہ عوام صحیح معنوں میں ایک ریلیف فیل کرے, اور خواتین کو خاص طور پر یہ محسوس ہو کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے درد رکھتا ہے. بچیاں جو ہیں وہ محسوس کر سکیں کہ وہ پاکستان میں پروٹیکٹڈ ہیں, اور ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ جو ہے پاکستان کی حکومت کرے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے پروگرام ڈیئر لسنرز آپ کے لیے آنے والے دنوں میں مزید لے کر آئیں گے. بہت شکریہ سمابیہ آپ کا, اور آل دا ویری بیسٹ. بہت صحیح دعائیں آپ کے لیے. ڈیئر لسنرز, آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے آپ نے یہ اسپیشل پروگرام سنا. امید کرتی ہوں آپ کو یہ گفتگو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی, اور آپ کی جو نالج ہے اس میں اضافہ ہوا ہوگا. سونیا خان کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور زبردست سے پروگرام کے لیے. ٹل دیٹ اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک گڈ کیئر اینڈ کیپ ٹیکنگ کیئر آف یور گرلز اینڈ یور ویمن. اللہ حافظ.